बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सूरा सदफ़ और विजदान पे हम अक्सर बात करते हैं तसव्वुफ़ के हवाले से, रूहानियत के हवाले से और अपने सूफ़ी बाबों के हवाले से। अभी कुछ दिन हुए लाहौर में हज़रत शाह जमाल का उर्स मुनक्कद हुआ। लाहौर के जब हम सूफ़ी बाबों की बात करते हैं, सूफ़ी बुज़ुर्गों की बात करते हैं, तो उनमें एक नहायत अहम नाम हज़रत शाह जमाल का है। बड़ी बरकतें बड़ी उनके नाम के साथ जुड़ी हुई हैं। उनका दरबार अपनी बेपनाह खूबसूरतियों और करामात और असरात की वजह से हमेशा लाहौर के लोगों में, पंजाब के लोगों में, पाकिस्तान के लोगों में मकबूल और महबूब रहा है। इनका ख़ानदान कश्मीर में आबाद था और इनके वालिद गाज़ी थे, यानी एक पढ़ा लिखा उस दौर का ख़ानदान, इल्म व अदब से शगफ़ रखने वाला, रूहानियत से लौ लगाने वाला और दीन की खिदमत करने वाला ख़ानदान था। तो इनके वालिद साहब की उस दौर के जो हुक्मरान थे कश्मीर के, उनसे किसी वजह से अनबन हो गई और उन्हें हिजरत करना पड़ी सियालकोट में। यानी कश्मीर से ये लोग सियालकोट में आकर आबाद हो गए। अगर आप देखें तो कश्मीर के साथ सियालकोट का एक रास्ता है और कुर्बत भी है। ये वहाँ का एक नज़दीकी शहर कहलाता है। आज भी कई दफ़ा जम्मू कश्मीर में हमारे जो दोस्त अदीब शायर रहते हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि वो बुलंद जगह पर है, तो कहते हैं जब हम रात को अपनी छतों पर खड़े होकर देखते हैं तो हमें सियालकोट में जब रोशनियाँ नज़र आती हैं, कोई मेला नज़र आता है, तो हमें बड़ी अपनायत का एहसास होता है। तो हम बात कर रहे थे हज़रत शाह जमाल की कि इनका ख़ानदान कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट में आबाद हो गया। वहीं हज़रत शाह जमाल की इब्तदाई तालीम व तरबियत हुई और ये ज़माना जो है ये अकबर शहनशाह का दौर कहलाता है। यूँ तो इन्होंने 3 शहनशाहों का दौर देखा है। तो जब इनकी पैदाइश हुई तो उस वक्त बरसगीर पर अकबर का दौर था, अकबर की हुकूमत थी। तो हज़रत शाह जमाल की जो तालीम व तरबियत है, उनकी जो रस्मी तालीम है, उस हवाले से भी बड़ी अजीब बातें हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई से कोई रग़बत नहीं थी, शगफ़ नहीं था, मोहब्बत नहीं थी इनके अंदर, और खेल कूद में वक्त सर्फ करते थे, जिस तरह अमूमन छोटे बच्चे करते हैं, और उसमें बड़ी दिलचस्पी लेते थे। तो जो खुदा के नेक बंदे होते हैं, जिनसे खुदा ने काम लेना होता है, उनके लिए फिर वो वसीले भी बनाता है। कभी उनके अंदर से ये दस्तक दी जाती है उनके दिल पर, और कभी बाहर से कोई वसीला बनाकर हस्ती भेजी जाती है जो उनको उनके काम की तरफ मुतवज्जो करता है। तो यही हुआ कि ये गली में अपने कुछ बच्चों साथियों के साथ खेल रहे थे, तो वहाँ से एक बुज़ुर्ग गुज़रे जो खुदा ने वसीले के तौर पर भेजे होंगे, और उन्होंने हज़रत शाह जमाल को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। वो एक अजनबी बुज़ुर्ग थे, किसी भी बच्चे को नहीं जानते थे, ना ही वो बच्चे जानते थे, लेकिन अजनबी बुज़ुर्ग जो था उसे पता था कि ये बच्चा कितना बाकमाल इंसान है, और इसमें जो रूहानियत हो है, इसमें जो इस पर जो खुदा का कर्म है, वो अहले नज़र को नज़र आ जाता है। तो उनको इशारे से बुलाया और उन्हें कहा कि तुम यहाँ वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? तुम्हें तो खुदा ने किसी बड़े मकसद के लिए पैदा किया है। तुमने दीन की खिदमत करनी है, तुमने दुनिया की खिदमत करनी है, लोगों को इंसानियत की तरफ लाना है। तो ये बात सुनकर हज़रत शाह जमाल इतने मुतासर हुए कि वहीं से खेल कूद छोड़कर अपने घर चले गए, और फिर अगले चंद दिनों में वो एक बहुत अहम उस दौर के मदरसे में दाखिल हो गए, और इतनी मेहनत की, इतनी जिद्दोजहद की और दिल लगा कर पढ़ाई की कि अलूम में वो कमाल हासिल किया कि उस दौर में जब लोगों को कोई इल्मी मसला दरपेश होता था तो लोग उनसे रजू करते थे, यानी एक संत बन गए, और जिनके पास हर सवाल का जवाब होता था। और हर दौर में एक ऐसी हस्ती होती है कि जिसके पास लोग अपने सवाल लेकर जाते हैं, और वो बहुत अहम हस्ती होती है। तो यूँ शाह जमाल वो हस्ती बन गए। अब लाहौर में उनकी आमद के हवाले से अगर हम बात करें तो तकरीबन 40 साल की उम्र में वो लाहौर तशरीफ़ लाए, और यहाँ जो सबसे बुलंद जगह थी जहाँ पर उनका दरबार है आजकल, जो हज़रत शाह जमाल के नाम से ही मारूफ़ है, अब वो
علاقہ وہاں پہ ڈیرا لگایا. وہ پہلے ہی پہاڑی تھی اور بلند جگہ تھی، تو اس پر ڈیرا لگایا اور لوگوں کو 3 چیزوں کی تلقین کرتے تھے. وہ کہتے تھے غیبت نہ کرو، کم مت تولو، جھوٹ نہ بولو. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں کہنے کو بڑی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں، لیکن ان میں ہی دنیا کی اچھائی اور انسان کی اپنی بڑائی بھی چھپی ہوئی ہے. کیونکہ جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں، یعنی آپ کسی کے سامنے کسی کی تعریف کریں گے، اسے اچھا کہیں گے، لیکن جب آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا تو پھر آپ اس کے خلاف بات کریں گے، تو وہ اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب وہ سنتا ہے، وہ آپ کا دوست ہو، رشتہ دار ہو. اور پھر اس محفل میں بھی جو اثر ہوتا ہے. اور کئی دفعہ ہمارے ہاں یہ رواج بھی ہے، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں ایسی بات مشہور کر دی جاتی جو ہوتی نہیں ہے، تو اس کا امپیکٹ اس کے خاندان پر، اس کے ارد گرد والوں پر کیا ہوتا ہے. تو غیبت جو ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس حوالے سے مختلف روایتیں ہیں. اور دوسرا آپ دیکھیں کم مت تولو. اب جو تولنا ہے، اسی سے اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. صرف یہ نہیں کہ آپ جو چیز تول رہے ہیں، ماپ رہے ہیں، اس میں کسی کو ایک فرد کو نقصان ہو رہا ہے کہ آپ نے کسی کو 1 کلو چیز دینی ہے تو 1 کلو میں سے کوئی چھٹانک کم ہو گئی، آدھی چھٹانک کم ہو گئی. نہیں، بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ایسی آپ کی دیانت جڑی ہوئی ہے، آپ کے اندر خیانت ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے. پھر جو آپ کے اندر شر ہے اس کو پانی مل رہا ہے اور وہ پھل پھول رہا ہے. کیونکہ جب آپ خیانت کے رستے پر چل پڑتے ہیں، شر کے رستے پر چل پڑتے ہیں، تو پھر یہ رستہ رکنے والا نہیں ہے، پھر یہ آگے بڑھتا جاتا ہے. جب پہلے آپ نے آدھی چھٹانک کم تولی، پھر آپ کوئی اور طریقہ سوچتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ کیسے بڑھاؤں. کیونکہ دولت کو جمع کرنا اور ہوس کا جب بندہ شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے قدم نہیں رکتے. تو یہ کم تولنا جو ہے، اس سے کئی بیماریاں، کئی برائیاں نکلتی ہیں. اور تیسرا، جھوٹ نہ بولو، کیونکہ جھوٹ بولنے کے ساتھ بھی بہت ساری برائیوں کا ایک تعلق ہے. کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ معاشرے میں برائی کی بنیاد بن جاتا ہے. آپ اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے حوالے سے جو بھی سنہری اصول اپنی قوم کو بتائے، پوری دنیا کو بتائے، اور اس دور کے تاجروں کو بتائے کہ ان کی بڑائی یہی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ سچ کہتے تھے کہ ہمارے اس مال میں یہ کمی ہے، یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے. اب اگلے بندے کی ہے کہ وہ خریدتا ہے کہ نہیں خریدتا. تو جب آپ سچی بات کہتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کتنے لوگوں کو ہوتا ہے، اس کا اثر کتنے لوگوں کو ہوتا ہے. تو جھوٹ کے ساتھ بھی بہت ساری خباستیں جڑی ہوئی ہیں. تو یہ 3 چیزوں کی عموماً وہ تلقین کرتے تھے. اور لاہور میں اس وقت ظاہر ہے کہ آپ اکبر بادشاہ کے دور کی بات کر رہے ہیں، ہندوؤں کا راج تھا، اور ہسو تیلی اور کئی ہندوؤں کا کھتری جن کا کاروبار سے تعلق ہوتا تھا، کم تولنے کی وجہ سے وہ مشہور تھے. اور کم تولنے کی وجہ سے جو عام غریب لوگ ہیں وہ بڑے مایوس ہوتے تھے، اور وہ بڑی مشکلات کا شکار بھی ہوتے تھے. کیونکہ یہ جو ہندو دکاندار تھے یہ بڑے طاقتور تھے، ان کے سامنے کھڑے ہونے کی کسی کو توفیق نہیں ہوتی تھی. وہ بے شک خریدار بھی ہندو ہی تھے، لیکن دکاندار بہت طاقتور تھے. تو جب حضرت شاہ جمال کی خدمت میں یہ لوگ آئے تو ان کے حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوئے، ان کی تعلیمات سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے وہ جو باٹ استعمال شروع کر دیے جو کہ سونا تولنے کے لیے کیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں سونا جو ہوتا ہے نا، وہ ماسا، تولا، سرسائی، تو اس کے لیے ذرا سی آگے پیچھے نہیں کی جاتی سوئی، کیونکہ سونا بہت قیمتی ہوتا ہے. تو اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اس طرح چیزوں کو تولنا شروع کر دیا، اور وہ باقاعدہ مسلمان ہوئے اور پھر خلیفہ بنے بعد میں حضرت شاہ جمال کے، اور انہوں نے ان کو سند عطا کی، خلافت کی. اب ان کی حضرت شاہ جمال کی اگر ہم خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو نام ہی جمال تھا، اور واقعتاً خوبصورت انسان تھے، ظاہر کی بھی اور باطن کے بھی. خدا نے ان کو حسین چہرہ، حسین جسم عطا کیا تھا، لیکن ان کے اندر جو روحانیت کی شمع جل رہی تھی، جو روشنی تھی دانش کی، کیونکہ دونوں
جو خوبصورتیاں ہیں وہی مل کر کسی انسان کو خوبصورت بناتی ہیں. اگر انسان ظاہری طور پر بہت خوبصورت ہو لیکن اس کے اندر کچھ نہ ہو، وہ خالی برتن ہو، تو پھر وہ زیادہ دیر آنکھوں کو اچھا نہیں لگتا. اگر آپ کے اندر دانش ہے، آپ کے اندر اچھائی ہے، آپ کے اندر گہرائی ہے، تو پھر آپ لوگوں کو وہ جو کشش کہتے ہیں نا، کشش یہی ہے کہ جو آپ کے اندر دانش ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. اور وہ جو ان کے اندر روحانیت تھی اور جو خوبصورتی تھی علم کی، علم کا چانن تھا، ان دونوں نے مل کر ان کی ذات کو بہت ہی ایک پرکشش ہستی بنا رکھا تھا. اور جو کوئی انسان آپ سے ملتا تھا، آپ کے رویے سے، آپ کے حسن اخلاق سے، آپ کی شخصیت کی جاذبیت سے اتنا متاثر ہو جاتا کہ بار بار آپ کی طرف آتا تھا. اب بہت بڑے سخی تھے حضرت شاہ جمال، اور یہ بھی ایک کرامت کی طرح ہے کہ خدا اپنے صوفیوں اور ولیوں کو کوئی نہ کوئی کرامت ایسی عطا کرتا ہے کہ لوگ ان کی بات سنیں، ان کے پاس جائیں. کیونکہ جب لوگ ان کے پاس جائیں گے تو پھر وہ خدا کی بات سنیں گے، کیونکہ صوفی اور ولی نے تو خدا کی بات کرنی ہے، خدمت خلق کی بات کرنی ہے. ہم بات کر رہے تھے حضرت شاہ جمال کی فیاضی اور سخاوت کی. تو خدا نے اپنے نیک بندوں کو کوئی نہ کوئی ایسی ایک خوبی عطا کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے عام لوگ جو ان کی طرف آتے ہیں. کسی کو صحت کے حوالے سے خدا ایک صلاحیت دے دیتا ہے، کیونکہ ٹھیک کرنے والا، صحت مند کرنے والا، زندگی دینے والا، دولت دینے والا، اولاد دینے والا، ہر طرح کا کرم کرنے والا خدا ہے، خدا کی ذات ہے. لیکن انسان وسیلے بنتے ہیں، اور پھر انسان جن کو وہ اپنے نیک اپنے لوگوں کی نیکی کے لیے، رہنمائی کے لیے وسیلہ بناتا ہے، ان کو کوئی نہ کوئی ایسی خوبی عطا کر دیتا ہے تاکہ لوگ ان کے پاس آئیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ دکھوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی کسی دکھ میں مبتلا ہے، کوئی کسی پریشانی میں کا شکار ہے، تو وہ پھر اپنی اس پریشانی کا مداوع کرنے کے لیے، اپنا دکھ بیان کرنے کے لیے صوفی کا کندھا استعمال کرتے ہیں، صوفی کے دربار کی دیواروں کا سہارا تلاش کرتے ہیں. اور جب انہیں وہاں سے سکھ کا سانس میسر ہوتا ہے تو پھر وہ صوفی کی بات سنتے ہیں. صوفی کی بات میں خدا کی ذات کی بات ہوتی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی ہے، ان کے راستے کی بات ہوتی ہے، ان کی سیرت کی بات ہوتی ہے. تو ان کو خدا نے جو کرامت عطا کر رکھی تھی وہ سخاوت تھی، فیاضی تھی. ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایسا کاروبار تو نہیں کرتے تھے، ان کے پاس ڈھیروں خزانے ہوں. جو روایتیں ہیں مختلف، اور جس طرح یہ نسل در نسل بھی لوگوں نے بیان کی، کتابوں میں بھی درج ہیں کہ جب بھی ان کے پاس کوئی حاجت روا آتا کبھی خالی نہ جاتا. اور جب بھی کوئی ان کے آگے اپنا دست طلب دراز کرتا تو وہ اپنا ایک ہاتھ مسلے کے نیچے پھیرتے اور پھر اس کے ہاتھ کے اوپر رکھتے، تو اس میں سکے ہوتے تھے جس سے اس کی حاجت پوری ہو جاتی تھی. اب یہ دن میں کتنی دفعہ مسلے کے نیچے ہاتھ جاتا تھا یہ خدا جانتا ہے، اور اس دور کے لوگ جانتے ہیں. اور پھر اسی طرح ایک اور بڑی کرامت ہے، کیونکہ یہ بھی میں سمجھتی ہوں کرامت ہی ہے، کہ حضرت شاہ جمال نے اسی ٹیلے پر وہ جو بلند جگہ جہاں انہوں نے اپنا ڈیرا لگایا تھا، ایک دمدمہ تیار کرنا شروع کیا، 7 منزلہ عمارت. تو اس دور میں وہاں بالکل سامنے اکبر بادشاہ کی بیٹی کا محل تیار ہو رہا تھا، اور سارے جتنے بھی معمار تھے، مزدور تھے، وہ تمام وہاں مصروف رہتے تھے. ظاہر ہے اس دور میں کوئی اتنے کاریگر نہیں ہوتے تھے کہ جگہ جگہ پر کام ہو رہا اور وہاں آپ کو میسر ہوں. وہ گنے چنے لوگ ہوتے تھے، اور پھر وہ ایک کام ختم کر کے پھر دوسرا کام کرتے تھے. اور جب کوئی شاہی عمارت تعمیر ہو رہی ہو تو پھر کسی اور عمارت کا تعمیر ہونا ان دنوں مشکل ہوتا ہے. تو حضرت شاہ جمال نے ان معماروں کو کہا کہ آپ دن میں وہاں کام کریں، لیکن رات کو کچھ وقت کے لیے میرا دمدمہ تیار کریں، اور میں آپ کو اس کے لیے زیادہ اجرت دوں گا. تو یوں خوشی خوشی وہ تیار ہو گئے، اور یہ دونوں عمارتیں تیار ہوتی رہی. جب یہ 7 منزلہ عمارت تیار ہو گئی تو شہزادی نے دیکھا تو بڑی برہم ہوئی، اور انہوں نے پیغام بھیجا کہ کسی بھی درویش کو یہ
زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی عمارت بادشاہی عمارت کے یعنی شاہی عمارت سے بڑی تعمیر کرے. اور ویسے بھی اس آپ کی جو عمارت ہے اس پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو ہمارے محل پہ نظر پڑتی ہے، جو کہ بے پردگی کا باعث بھی بنتی ہے، تو جس سے جو بہت ہی بری بات ہے. تو ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اس کو خود ہی گرا دیں، ورنہ ہمارے ملازمین آئیں گے، شاہی ملازمین آئیں گے اور اس کو گرا دیں گے. تو ظاہر ہے کہ ایک اس میں ایک نخوت کا عالم بھی تھا، ایک ایسا حکم تھا، ورنہ درویشوں کو تو آرام سے بات کہی جائے تو وہ بھی مان جاتے ہیں. تو جب یہ حضرت شاہ جمال کو بات بتائی جا رہی تھی تو وہ سن کر مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ شہزادی صاحبہ کو کہیے کہ ہم اوپر والی 3 منزلیں خود ہی گرا دیں گے، وہ تکلف نہ کریں، لیکن یہ بھی کہہ دیجئے گا کہ یہ فقیر خانہ تا قیامت قائم رہے گا، لیکن آپ کی شاہی عمارت اور باغات شاید ہمیشہ قائم نہ رہیں، بہت جلد ختم ہو جائیں. اور دنیا نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا کہ یہ صدیاں گزر گئیں، یہ عمارت ابھی بھی باقی ہے اور دن بدن اس کی محبتوں میں، اس کی روشنیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اب جو اس کی 3 منزلیں گرانے والا واقعہ، اس میں بھی کئی روایتیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی باقاعدہ 3 منزلیں جو ہیں وہ مسمار کی کر دی گئیں، لیکن جو اہل نظر ہیں، اللہ والے ہیں، درویش ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ وجد کے عالم میں حضرت شاہ جمال نے وہاں اس شدت سے دھمال ڈالی کہ 3 منزلیں زمین کے اندر سرایت کر گئیں، جس پر زیادہ لوگ متفق ہیں. کیونکہ خدا کے ولی کی، خدا کے صوفی کی جو منشا ہوتی ہے وہ خدا کی منشا ہوتی ہے، اور انہوں نے دعا کی ہوگی، اور پھر وہ جو طاقت ہے اس میں ایک روحانی طاقت ہے، اس سے کچھ بھی ممکن ہے، اور وہ آج بھی قائم اور دائم ہے، اور لوگ بڑی محبت سے جاتے ہیں. حضرت شاہ جمال کا دربار ایسا دربار ہے کہ جس پر نہ صرف ہمارے اپنے لوگ، ہمارے پاکستان کے لوگ، مختلف ملکوں میں بسنے والے لوگ جاتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو کہ مسلمان نہیں ہیں، ہماری زبان نہیں سمجھتے، ہمارے دین سے انہیں کوئی سروکار نہیں، وہ بھی جاتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ وہاں گئی تھی کسی پروگرام کے سلسلے میں، تو میں نے وہاں نصف سے زیادہ انگریزوں کو دیکھا، عورتوں کو دیکھا، مردوں کو دیکھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ان کو 2 چیزوں نے وہاں پہ بلایا تھا، ایک حضرت شاہ جمال کی روحانی کشش نے، اور ایک پپو سائیں نے. پپو سائیں کا حضرت شاہ جمال کی ذات سے، ان کے دربار سے بڑا گہرا تعلق ہے، بڑی گہری عقیدت ہے. 12 سال کی عمر میں انہوں نے ڈھول بجانا شروع کیا. ظاہر ان کے والد بھی ڈھول بجاتے تھے اور لاہور کے رہنے والے تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن سر کی زبان، سر میں بات کرنا انہیں خوب آتا تھا. ڈھول کے حوالے سے یہ قدیم ترین ہمارا انسٹرومنٹ ہے، اور میں تو اکثر یہ کہتی ہوں کہ جب لفظ ایجاد نہیں ہوئے تھے، جب انسان نے بولنا نہیں سیکھا تھا، جب وہ اشاروں کی زبان میں باتیں کرتا تھا، تو تب بھی اپنی خوشی کا اظہار کسی نہ کسی درخت کے تنے کو، کسی نہ کسی چیز کو ڈھول کی طرح بجا کر کرتا تھا. بھلے ہی وہ اپنے جسم پہ کیوں نہ ہاتھ مارتا ہو، لیکن وہ ڈھول کی طرح کسی چیز کو بجا کر اپنے جو اپنی مسرت ہے، اپنی خوشی ہے، اس کا اظہار کرتا تھا. اور پھر آہستہ آہستہ یہ ساز وجود میں آیا، کیونکہ ڈھول خوشی کا ساز ہے. یہ شادیوں پر بجایا جاتا ہے، بچے کی پیدائش پر بجایا جاتا ہے، کھیل میں، کسی بھی کھیل میں جیت پر بجایا جاتا ہے، اور جیت کسی بھی حوالے کی اس میں بجایا جاتا ہے. تو اس لیے یہ خوشی کا ساز جو ہے یہ بہت معروف اور مقبول اور محبوب ساز ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ڈھول بج رہا ہو، اگر کسی پنجابی کے پاؤں نہ ہلے تو آپ اس کے بارے میں پتہ کریں کہ وہ کہاں سے ہجرت کر کے آیا، کیونکہ وہ پنجابی نہیں ہو سکتا کہ جب ڈھول بجے اس کے اندر بھنگڑا نہ ہو، اس کے اندر دھمال نہ ہو، اس کے پاؤں نہ تھرکیں، اس کی روح نہ اپنے جو ہے نا اس کی روح وجد میں نہ آئے. تو یہ ہماری روح سے جڑا ہوا ایک ساز ہے.
ہم لوگ بچپن سے یہ سنتے آ رہے، ہمارے والدین، ان کے والدین صدیوں سے یہ سب کچھ سنتے آ رہے تھے، لیکن ڈھول کو اس طرح کی اہمیت نہیں دی جاتی تھی. جب یہ سارے ساز نہیں تھے جو آج شادی پہ بجائے جاتے ہیں، صرف ایک ہی تھا اکیلا ڈھول، کہ ہر موقع پر ڈھول کو بجایا جاتا تھا. لیکن ڈھول کی اہمیت سے ہمیں آگاہ کیا پپو سائی نے، جب انہوں نے مختلف تجربے کیے، اور وہ تجربے ان کی ذاتی کاوش تھے، ان کی جو ریاضت کی اس میں شامل تھی، اور پھر پوری دنیا میں معروف ہو گئے پپو سائی بھی اور ڈھول بھی. اور وہ انہوں نے دنیا کے بڑے سفر کیے. پچھلے دنوں ایک پروگرام میں ان کے دوست بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ ہم یورپ گئے، اور پہلی دفعہ شاید گئے، تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ پپو سائی بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، تو وہاں جا کر وہ کہیں اپنا پاسپورٹ شورٹ رکھ کے کسی جگہ پہ بھول گئے. اور کہتے میں نے انہیں پوچھا کہ اب کیا بنے گا، کہتے ہیں ان کی بننا ہے تو اسی تو پیدل بھی ٹردے رہے تو 15 سال بعد ہی پاکستان پہنچیں گے. تو بعد میں بہرحال وہ مسائل ان کے حل ہو گئے. لیکن ایک انتہائی بے ضرر قسم کا انسان، ایک محبت کرنے والا انسان، آپ سب نے، ہماری نسل نے ان کو دیکھا، بارہا مختلف اداروں میں ڈھول بجاتے ہوئے ان کو دیکھا، ٹی وی پر دیکھا، کلچرل ایونٹس پہ دیکھا، گھنٹوں ڈھول بجانا اور پھر اس میں تجربے کرنا، اور وہ ان پہ ختم ہے. ڈھول جو ہے اس کی جو ایک افادیت یہ بھی ہے کہ جب ڈھول بجتا ہے تو آپ کے پورے جسم کو ایک نقطے پر مرکوز کرتا ہے. تو تصوف میں بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ہم سوچ کو ایک نقطے پر مرکوز کرنے کا نام تصوف ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ تصوف کیا ہے، کہ جب آپ استغراق کے اس عالم میں ہوتے ہیں کہ آپ کی سوچ ایک نقطے پر مرکوز ہو، واحد پر، وحدت الوجود. سب فلسفے پھر اسی سے نکلتے ہیں، پہلے آپ نے ایک نقطے کی طرف آنا ہے. تو ڈھول جو ہے یہ جب بجتا ہے تو پورے انسانی وجود کو ایک نقطے پر لے کے آتا ہے. یہ آپ کے پورے جسم کا لہو اکٹھا کرتا ہے، آپ کے اندر حرارت کا دیپ جلاتا ہے، روشنی کا، حرکت کا، اور پھر آپ کو وجد کے عالم میں لے کر آتا ہے. یعنی عمل، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، منجمد ہیں، آپ بالکل بیکار ہیں، تو ڈھول آپ کو حرکت پر مجبور کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انگریزوں کے دور میں یہ بالکل مستند بات ہے کہ ڈھول بجانے پر کچھ عرصہ پابندی عائد کر دی گئی تھی، کیونکہ انگریزوں کا ماننا تھا کہ جب پنجابی ڈھول بجاتے ہیں تو یہ ایک انتہائی کمزور جو دکھائی دینے والے لوگ ہیں وہ بھی طاقتور ہو جاتے ہیں، اور وہ زیادہ قوت سے حملہ آور ہوتے ہیں، لڑتے ہیں. ان کے اندر جنگ کرنے کا، ان کے اندر چیلنج قبول کرنے کا، ان کے اندر سامنا کرنے کا زیادہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. میں اس کو بیداری کہتی ہوں کہ ڈھول ہمیں خواب غفلت سے جگاتا ہے، حرکت پر آمادہ کرتا ہے. اب ڈھول میں جو پپو سائی نے تجربے کیے، اس میں اگر آپ اس کو سنیں تو اس میں آپ کو تصوف کی ایک پوری روایت نظر آتی ہے، اللہ کا ذکر نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ بھی ایک صوفیانہ عمل ہے کہ جس میں آپ پوری دنیا کو بھول کر صرف ایک ہستی کو پکارتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. پھر اس میں وجد ہے، پھر اس میں رومی رقص ہے، پھر اس میں بھنگڑا ہے، اس میں دھمال ہے. اچھا، یہ جو بھنگڑا ہے، بھنگڑا بھی ایک روحانی رقص ہے، کیونکہ بھنگڑے میں آپ کے ہاتھ اوپر کی طرف ہوتے ہیں، آپ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ ذات ہے اوپر ایک ہے، اس کے بندے ہیں ہم، اور اس کے عشق کی مستی ہے جو ہمیں کسی ایک جگہ ٹکنے نہیں دے رہی، کیونکہ یہ مستی کا اظہار ہے، عشق کا اظہار ہے، محبت کا اظہار ہے، خوشی کا اظہار ہے، طمانیت کا اظہار ہے. اور یہ سارے جو روحانیت کا، جو تصوف کا، موسیقی کے ساتھ تعلق ہے، ہمارے صوفیوں نے ہمیشہ اس کا سہارا لیا، اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس طرح مولانا روم نے کہا کہ مولانا روم دربار کسی بازار سے گزر رہے تھے، اور انہیں جب ٹک ٹک کی آواز آئی، کوئی بڑھئی یا کوئی بندہ کام کر رہا تھا، مزدور، تو اس ٹک ٹک میں ایک ردم تھا، اور تھوڑا
مارنے میں ایک ردم تھا تو اس پہ انہوں نے رومی رقص شروع کر دیا، جو بعد میں رومی رقص کے نام سے مشہور ہوا، رقص کرنا شروع کر دیا، گھومنا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ ہتھوڑا ان کی روح پر پڑا تھا۔ تو یہ ڈھول کی تھاپ ہے، یہ بھی روح پر ہے، دل پر ہے، اسی لیے انسان مدہوش ہو جاتا ہے، اسی لیے انسان اپنی جو اپنی جو مادیت کی جان ہے ان کو توڑ دیتا ہے، مادیت کی رسیوں کو توڑ دیتا ہے، اور اپنے آپ کو اس طرح رومی رقص میں وہ ہاتھ اوپر کر کے تو پوری دنیا کو اپنے بازوؤں میں لے کے اپنے خدا کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرتی ہیں۔ یہ ڈھول کا بھی یہی عالم ہے کہ آپ پوری دنیا کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور رب سے جڑ جاتے ہیں، حقیقت مطلق سے جڑ جاتے ہیں۔ تو پپو سائی نے یہ ایک بڑا کام کیا، میں ان کو صوفی اور ولی سمجھتی ہوں اس لیے کہ انہوں نے خواب غفلت میں کھوئے ہوئے لوگوں کو ڈھول کی تھاپ سے جگایا، انہیں رقص پر آمادہ کیا، اور پھر وہ گوریاں اور گورے اور باقی لوگ بھی آ کر وہاں انہوں نے بھی دھمال ڈالی، وہ بھی جھومے، انہوں نے بھی اس روحانیت کی روشنی سے اپنے آپ کو منور کیا جو ہمارے صوفی ہمیشہ سے جلاتے رہے ہیں۔ اکبر کے دور میں ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ دین الہی کا ذکر اکثر ہم سنتے ہیں کہ اکبر نے دین الہی کا ایک اعلان کیا، اور جس میں اسلام میں کافی چیزوں کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ تو اس دور کے صوفیاء اور علماء کے ساتھ شاہ جمال نے بھی اس میں بھرپور کردار ادا کیا، اور انہیں جو شاہ جہان کو اور باقی لوگوں کو آمادہ کیا کہ اس کو واپس بحال کیا جائے دین کی اصل صورت میں۔ یہ بھی ایک بڑا کارنامہ تھا۔ اب اگر ہم ان کے وفات کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں بھی بڑے اشارے ہیں، ایک معمہ ہے، ایک کرامت ہے کہ حضرت شاہ جمال اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے، اور ان کی زیادہ تر زندگی جو وہ ریاضت میں گزری، چلہ کاٹنے میں گزری۔ تقریباً 3-4 چلہ گاہیں تو ان کی لاہور میں ہیں، شیوپورہ روڈ پر، اچھرا کے قریب، اور جس جگہ ان کا دربار ہے وہاں پر، لیکن ایک چلہ گاہ ان کی گرداسپور میں بھی تھی، اور وہ مختلف چلہ گاہوں میں مختلف اوقات میں موجود رہتے تھے، اور یہ چلہ ان کا 40 دن اور مہینہ 1.5 مہینہ چلتا رہتا تھا۔ تو انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی، تجرد کی زندگی گزاری، خدا سے لو لگائے رکھی۔ تو جب ان کی وفات ہوئی تو ان دنوں بھی وہ تقریباً 30واں روز تھا، وہ چلہ کاٹ رہے تھے اپنے حجرے میں، تو بارش اتنی تیز ہوئی کہ حجرے کا وہ حصہ گر گیا جس طرف بیٹھے تھے یا لیٹے تھے یا سجدے میں تھے۔ اب جب وہ حصہ گر گیا تو ان کے جو مرید تھے، وہاں موجود لوگ تھے، وہ بڑے پریشان ہوئے، تو اسی میں ان کی وفات ہو گئی حضرت شاہ جمال کی۔ تو ان کو وہ سامان ہٹانے لگے تو اندر سے آواز آئی کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب پردہ فاش نہ کیا جائے، اور حجرے کا دروازہ بند کر کے اس کو قبر کا نشان بنا دیا جائے۔ یوں ہی کیا گیا، اور ایک غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لی گئی، اور اسی کو حجرے کو ان کی قبر بنا دیا گیا۔ یہ بھی میرے خیال ہے اس میں بھی خدا کو معلوم ہے کہ خدا اپنے بندوں کو کس طرح اپنے پاس بلاتا ہے۔ پپو سائی نے 30-40 سال تک اس دربار پر ڈھول بجایا اور اس کی تقریبات میں ہمیشہ حصہ لیا۔ ڈھول کے بارے میں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک کرشماتی اور روحانی ساز ہے جس پر پڑنے والی چوٹ روح پر محسوس ہوتی ہے، انسان کو خواب غفلت سے بیدار کر کے یوں متحرک کرتی ہے کہ بدن میں منجمد لو فعال ہو کر عمل کے دائرے میں رقص کرنے لگتا ہے۔ ڈھول ایک قدیم ساز ہے، اور ڈھول جو ہے وہ بجتا رہے گا پنجاب میں، اس لیے کہ پپو سائیں کے بیٹے کو جب میں ملی کلندر سائیں کو تو اس میں بھی مجھے ان کی روح نظر آئی۔ وہ 18-19 سال کا بچہ ہے، لیکن اس نے جس طرح ڈھول بجایا اور جو اس میں اس کو کمال حاصل تھا وہ بڑا ہی عجیب تھا، حیران کرنے والا تھا، اس لیے کہ چھوٹی عمر سے اس نے کہا کہ بابا ہمیشہ
مجھے بہت پیار کرتے تھے. ان کی 2 شادیاں تھیں پپو سائیں کی, اور ان کا بابا جس بھی گھر میں ہوتے تھے مجھے وہاں ہی رکھتے تھے, اپنے ساتھ ہی سامنے رکھتے تھے. اور پچھلے 200 سالوں سے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے تقریبات کم ہو گئی تھیں, تو یہ جو فنکار ہیں اور جو کلچر سے جڑی ہوئی ہستیاں ہیں, ظاہر انہوں نے زیادہ اس چیز کو محسوس کیا, تنہائی کو. تو پپو سائیں بھی تھوڑے بیمار رہنے لگے, لیکن کہتے بابا مجھے ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے. تو جو والد ہوتا ہے, والد کہتے ہیں والد کی رضا میں خدا کی رضا ہوتی ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے, لیکن والد کی رضا میں خدا کی رضا ہوتی ہے. اور والد کی نظر کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کون سا بچہ کتنا قابل ہے. تو ان کو پتہ تھا کہ ظاہر دوسرے بچے بھی ان کے ڈھول بجاتے ہوں گے, لیکن انہیں پتہ تھا کہ میری گدی یہی سنبھالے گا اور میرے فن کو یہی لے کر آگے بڑھے گا. تو وہ کہتے ہیں مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے, اور میں بھی ان سے جو ہے وہ سیکھتا رہتا تھا. ان کو پہلے دیکھتا رہتا تھا, پھر پوچھتا تھا, اور بجاتے ہوئے ڈھول بجاتے ہوئے بھی میں ہمیشہ ان کی رہنمائی لیتا تھا. اور پھر میں نے ان کے ساتھ مل کر بھی ڈھول پرفارم کیا, اور جب میں نے بہت اچھا بجایا تو انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور مجھے گلے لگایا اور مجھے پیار کیا, اور بہت پیار کرتے تھے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پپو سائیں جو ہے وہ پیدائشی ایک درویش صفت انسان تھے کہ جنہوں نے ڈھول گلے میں ڈالا اور ان کا من روشن ہو گیا. اب جتنے بھی صوفی ولی ہیں وہ مختلف منازل طے کرتے ہیں, علم و معرفت کی, پڑھائی کی, لیکن کسی کو خدا کس حوالے سے مل جاتا ہے یہ اس کا کرم ہے کہ کسی کو ساز کے ذریعے مل گیا, ڈھول ڈالا گلے میں, اور پھر ڈھول نے ایسی چوٹ لگائی دل پر کہ اندر روشنی ہوگی. پھر وہ روشنی کی لہریں دنیا میں بکھیرنے لگا. اور آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. ابھی جب حضرت شاہ جمال کا عرس ختم ہوا تو ان دنوں ہی ان کی وفات ہوئی, مطلب چند دن پہلے ان کی وفات ہوئی. تو میں کہہ رہی تھی کہ وہ جو ایک ہنگامہ ہمیشہ رہتا تھا, اور کہ عرس پر جانے کا ایک یہ بھی مقصد ہوتا تھا کہ پپو سائیں کا ڈھول بھی دیکھیں گے, تو وہ ڈھول جو ہے وہ بجتا رہے گا. اس لیے کہ قلندر سائیں کو میں نے ڈھول بجاتے ہوئے دیکھا تو مجھے وہی لطف, وہی سرور, وہی مستی اس میں نظر آئی. انشاءاللہ یہ سلسلے چلتے رہیں گے, کیونکہ خدا نے اس کائنات میں انسان کی رہنمائی کے لیے, اس کی روح کی بیداری کے لیے بہت سے وسیلے بنا رکھے ہیں. مایوسی کی ضرورت نہیں ہے, بس اندر کی آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے. اپنے وجود کی طرح, اپنے ظاہر کی طرح, اپنے باطن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے تن کی طرح من کی صفائی کی ضرورت ہے. پھر دیکھیے جب وجود ایک نقطے پر آتا ہے تو دھمال شروع ہو جاتی ہے, رقص شروع ہو جاتا ہے, بھنگڑا خود بخود آپ کے وجود کے اندر سے ابھرنے لگتا ہے. وجد کا عالم ہوتا ہے, اللہ کا ذکر آپ کی زبان نہیں, آپ کے وجود کا انگ انگ کرنے لگتا ہے, کیونکہ آپ ایک ہستی کے عشق میں رنگے جاتے ہیں, اور پھر آپ پر کرم ہو جاتا ہے. خدا آپ پر کرم کرے.